نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی علماء کرام کی تعریف فرمائی، اور ظاہر ہے کہ علماء کرام اللہ تعالیٰ کی جو علم کی صفت ہے وہ ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے علماء کو متصف فرمایا۔ ہمارا اللہ کی صفت نہیں، لیکن علم تو اللہ کی صفت ہے۔ کسی نے کہا ہے رضینا قسمۃ الجبار فینا رضینا قسمۃ الجبار فینا لنا العلم وللجوہر مال۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں علم رکھا ہے، وللجوہر مال، اور چاہے کہ ان کی قسمت کا مال۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے علماء کی تعریف ہوئی اور انہوں نے کبھی علم کے وقار کو کبھی مجروح ہونے نہیں دیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی ایک تعریف ہوئی۔ وقت کے حکومت کے عہدوں کو ٹھکرا دیا، لیکن اس علم کی آبرو کو نیلام ہونے نہیں دیا۔ پیسوں کی تھیلیاں ان کے سامنے رکھی گئی، لیکن یہ کہتے ہوئے رد کر دی میں یمت رجلہ لا یمت
यदहु, जो अपना पैर फैला देता है वो अपना हाथ नहीं फैलाता, जो अपना पैर फैलाता है वो अपना हाथ नहीं फैलाता। शाह साहब की खानकाह है, हमारे टॉप के नवाब साहब ने कहा कि आपकी खानकाह के जो सालाना मसारिफ होते हैं उसको मैं अदा कर लूँगा। आज हमने से कोई शख्स को कहे कि भाई मदरसे का मैं खर्चा अदा कर दूँगा तो पक कर आगे बढ़ेंगे, चलो इतना तो होश भटका हुआ, क्योंकि मौलवी तो बेचारा गमी में रहता है, बड़े पूरा किस तरह करना क्या करना उसके सामने मंसूबे ही रहते हैं। तो उसके सामने अगर कोई ये बात कह दे कि मैं आपका खर्च उठा लूँगा तो खुश हो जाता है। लेकिन जब कौम के नवाब सदीदा एक रियासत थी, दारुल रियासत थी, उन्होंने पेश की कि मैं आपके खानकाह के सालाना मसारिफ को अदा कर दूँगा, तो ये कह कर ठुकरा दिया, माआबुए फ़क़्रो क़नाअत नमी बुरे, माआबुए फ़क़्रो क़नाअत नमी बुरे, बामीर का बंदोए रोज़ी मुक़द्दर है। हम फ़क़्र व क़नाअत की आबरू को नीलाम करना नहीं चाहते। हम तो दुर्वेश लोग हैं, हम तो गुदड़ी पर सोने वाले लोग हैं, हम तो दुनिया की मता से सर्फ नजर करने वाले लोग हैं, जिसको कुरान ने कहा था अतुमिद्दूननी बिमालिन फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदियतिकुम तफ़रहून। माल देकर हमें ललचाना चाहते हो, अतुमिद्दूननी बिमालिन, माल देकर तुम हमें खरीदना चाहते हो। फमा आतानी अल्लाहु खैरुम, हमको जो अल्लाह ने दिया है हिकमत व दानाई और जो अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाई खैरुम मिम्मा आताकुम, अल्लाह ने तुमको दिया उससे कहीं ज्यादा, बल अंतुम बिहदियतिकुम तफ़रहून, तुम्हारे ये दुनियावी मादा और ये हदियत तुम्हें हुआ। दुनिया का मालो मता हमको खरीद न सका। तो हमारी तो ये तारीफ हुई। इस वजह से मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, माफ करना कभी कड़वी बात भी हो, कि इल्म जब दौलत के सामने झुका है तो तामीरात वजूद में आई हैं, अफराद नहीं बने। इल्म जब दौलत के सामने झुक गया तो तामीरात तो वजूद में आई लेकिन अफराद नहीं बने। और जब इल्म अपने वक़ार के साथ था तो तामीरात तो नहीं थी लेकिन अफराद थे। और ये मैं नहीं कह रहा, दारुल देवबंद का एक वाक़या मैंने कई मरतबा सुनाया कि दारुल देवबंद बड़े हालात से गुजर रहा था। आज तो अल्लाह ताला ने फरावानी दे रखी, दारुल देवबंद बड़े हालात से गुजर रहा था। तनख्वाह देने के लाले पड़े हुए थे और एक साहब ने 25,000 रुपए की रकम उस वक्त लिखवा दी थी। मेरा ख्याल आज से 100 साल 125 साल पहले। जाहिर है कि उस वक्त के 25,000 रुपए यानी आज के तो करोड़ों रुपए की लागत। हमने ये अंदाजा लगाया कि पालनपुर नवाब ने जो हमारे दादा पर पाबंदी आयद की थी तो उसने ये लिखा था कि अगर बहीर से देवर पढ़ाते हुए पालनपुर के हद में कोई पकड़ा गया तो मैं तो गुजराती में लिखा है कि तुम्हारी जंगम मिलकत ने बेची ने 201 रुपया वसूल करवाऊंगा उसके। और ये तहरीर 1916 की है। मेरे पास आज भी उसकी ओरिजिनल कॉपी मौजूद है कि लेकिन जब मैंने अंदाजा लगाया कि 100 साल के बाद तो मालूम हुआ कि वो 201 रुपये कई लाख की मालियत हो गई। तो जब 201 रुपये कई लाख की मालियत हो रहे होंगे तो देवबंद की बात तो इससे भी पुरानी है। 25,000 रुपये की रकम कितनी बड़ी रकम होगी कि ये रकम अगर आ जाए हमारे यहाँ तो हमारा काम बन जाएगा। इसने वहां लिखा कि हमने मोहसिन साहब से कहा, मोहसिन साहब खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब दूसरी मरतबा फिर खामोश हो गए और जब तीसरी मरतबा जब मैंने कहा कि हजरत को रकम मंगवा लेते तो दादो की जो हालत है तनख्वाह देने के भी लाले पड़े हुए हैं, जरूरत भी पूरी नहीं हो रही,
تو جھنجھلا کر انہوں نے کہا ان کا پیسہ دارالعلوم میں نہیں آئے گا اور ان کے پیسے کو دارالعلوم کو ضرورت نہیں. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کاروبار سود پر ٹکا ہے، سود ان کے کاروبار میں شامل ہے. اس وجہ سے ایسے پیسے کی دارالعلوم کو کوئی ضرورت نہیں. دارالعلوم خستہ حالی سے گزر رہا تھا، پریشان حالی سے گزر رہا تھا، ضروریات کی کفالت کے تعلق کے لیے پیسے نہیں تھے، تنخواہ دینے کے لیے لالے پڑے ہوئے تھے. لیکن وہاں شیخ الہند پیدا ہو رہے ہیں، شیخ الہند کے شاگرد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہو رہے ہیں، مولانا مرزا کشمیری پیدا ہو رہے ہیں. تو میں پہلے بھی آپ سے یہ عرض کرا کہ علم جب دولت کے سامنے جھکا ہے تو تعمیرات وجود میں آئی ہیں، اور علم جب اپنے وقار کے ساتھ رہا ہے تو افراد وجود. اسی لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، دولت تو تمہاری ٹھوکروں میں ہے. دولت ضروری ہے لیکن دولت علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اس کو اپنا ذہن بنا لیجیے. دولت کے لیے مارے مت پھریے، یہ ذہن بنا لیجیے. اگر یہ ذہن بناؤ گے کہ آپ دولت کو ٹھکرانے والے بنو گے تو دولت آپ کے پیچھے پڑے گی. اتت دنیا ہو جائے گا مطلب نہیں لوگ من كانت الدنيا اكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. جو دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے فقیری اور محتاجی اس کے سامنے آتا ہے، اور جو آخرت کو اپنا مقصد نظر بناتا ہے اتت الدنیا وهي راغبة، دنیا رگڑ کر آپ کے پاس. تو یہاں اپنے وقار کو مجروح مت ہونے دیجیے. علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ اپنے مقام کو پہچانیں. من عرف نفسہ، کسی نے کہا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. آپ کا مقام چھوٹا نہیں ہے، آپ کو چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہو، آپ کی حیثیت تو بہت بڑی. آپ نے حکومتوں کو خاطر میں نہیں کہا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کی نظامت کا عہدہ پیش کیا گیا، ٹھکرا دیا گیا. اور بغداد کی نظامت کا عہدہ یعنی صدر مدرس کا عہدہ وہ ہوتا تھا جو خلافت کے بعد سب سے بڑا ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ کو سزا پیش کیا گیا، ٹھکرا دیا. اس وجہ سے آپ اپنے وقار کو پہچانیں. ہمیں اپنے وقار کو پہچاننا ہے. جس دن ہم نے اپنے وقار کو پہچان لیا اس دن دنیا آپ کے سامنے سر ہو. اور اگر ہم نے اپنے وقار کو نیلام کر دیا، ہم ہی اپنے وقار کو بیچنے کے لیے بازار میں چلے گئے، پھر آپ کی قدر کرنے والا کوئی نہیں. اور ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم جیسی دولت سے مشرف کیا ہے. اگر یہ ٹھان لے، اگر یہ ارادہ کر لے کہ ہمیں علاقے کی کایا کو پلٹنا ہے تو کوئی مشکل نہیں. کیسے بھی حالات ہوں کوئی مشکل نہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم ٹھان لیں، پکے دل سے ٹھان لیں اور ارادہ کر لیں کہ ہمیں اپنے علاقے کی کایا کو پلٹنا. اور اس کے لیے ہمیں برادریوں کی واڑہ بندی سے باہر نکلنا پڑے گا. برادریوں کی واڑہ بندی سے باہر نکل کر کام کرنا پڑے گا. دیکھو تو صحیح ہے آپ کے اکابروں میں سے کون کہاں سے آیا تھا، کون کہاں جا کے پڑھا تھا، کون کہاں سے آیا تھا، کون کہاں جا کے پڑھا تھا. آج بھی جا کر آسام میں دیکھ آئیے حضرت مدنی کے خلفاء نے کام کیا ہے، کہاں سے آئے تھے، کہاں پڑھے تھے. جائیے کشمیر میں جا کر دیکھ آئیے سید علی ہمدانی کی کہاں سے آئے تھے، کیا کرتے تھے. اور یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزوں سے بلند تر ہو کر، بالا تر ہو کر جو ہے کام کیا. جب ہم بلند ہو کر بالا تر ہو کر کام کریں گے تو کام میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے طاقت پیدا کریں گے. جیسے برادریوں کی واڑہ بندی سے اوپر اٹھ کر سب ہمیں کام کرنا ہے. آپ دیکھو تو صحیح ہمارے علموں میں کون کون تھا، کوئی موچی تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کس عہدے پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے ان کو کیسا مقام دیا. کوئی حداد تھا، کوئی غزہ تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب علم عطا فرمایا تھا تو وہ ہمارے سر کے تاج بنے علم. تو علم کی دولت جو ہے یہ ساری چیزوں سے بہت بڑھ کر ہے.
ذاتی سے، برادریوں سے، مال سے، ہر چیز سے بڑھ کر علم کی دولت ہے۔ اس کی قدردانی اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نعمت کی قدر کرو گے۔ کہیں شکرتم لازیدنکم وَإِن کفرتم إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ، اگر نعمت کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اضافہ کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس نعمت سے سرفراز کیا ہے اس کی، اور آپ اللہ نے وہ علم دیا ہے، آپ جہاں کھڑے ہو گئے وہاں مخالفت کے بادل تو آئیں گے، مقابلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے، آئیں گے، لیکن آپ دیکھیے اللہ کی نصرت و تائید آپ کے ساتھ۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اہل حق کو غالب کیا ہے، اور ہمیشہ اس بات کو آپ نے دیکھا ہے کہ حکومتوں نے باطل طاقتوں کا ساتھ دیا ہے۔ آج سے نہیں، یہ حکومتیں اگر ہماری مخالفت کر رہی ہیں تو ہم پریشان ہیں، ہم رونا رو رہے ہیں، ہم چیخ پکار رہے ہیں، ارے مسلم حکومتوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی ہمارا ناطقہ بند کر دیا تھا، انہوں نے بھی ہمارے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ بڑوں سے ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، آج تک نام کے لیے دیکھ لیے اسلام کا جنازہ وہیں اٹھایا تھا، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء آج تک جو ہے اپنی جفاکشیوں میں لگے ہوئے، اسلام کے نام پر کرنے والا اسلام کے قانونوں سے آگے نہیں۔ اور اس کے بعد کتنے حکمراں آئے جنہوں نے مدارس کی پابندی کا تہیہ کر لیا تھا۔ شروع کے دور میں ایوب خان آئے تھے، ایوب خان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، مدارس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ کس کے نام پر بنا تھا؟ مسلمانوں کے نام پر، اور ہم ان کا رونا روتے ہیں، جو ہیں مخالفت، لیکن ہمارے اپنے دیکھ لیجیے ہماری جو حکومتیں ہیں عرب ممالک کے لیے، ہماری حکومتیں اور ہمارے علماء قیدوں میں زندہ کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیے تھے، ہماری حکومت فلمیں میں بول نہیں سکتی۔ آج میں جس طرح کہہ رہا ہوں وہاں نہیں کہہ سکتے، ہم جس طریقے سے یہاں آ کر ہم بات کر سکتے ہیں وہاں نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی بات کر دیں تو جیل ہمارے لیے تیار ہے، اور ہزاروں علماء زندہ کی سلاخوں کے پیچھے آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کسی طبقے نے جو ہے مخالفت جو ہوئی اس کا مقابلہ نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وقت بتائے سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا، سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِ، ان قریب زمانہ بتائے گا جس کے لیے تم نے تیاری کی، جس سے تم ناواقف ہو، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِ، اور ایسی خبریں ایسے حالات آئیں گے جس کے لیے تم نے توشہ تیار نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے وقار کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں جو علم اللہ نے دیا ہے اس علم کی نافرمانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اصل میں معاملہ گڑبڑ وہاں ہوتا ہے کہ جو علم ہے، جو آخرت معاش سکھاتا ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے جب غور کرتے ہیں تو وہاں ہمیں نقصان ہے۔ علم تو معاش کے لیے، کمانے کے لیے نہیں ہے۔ اب ہم اس کا مقارنہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں دنیاوی تعلیم سے، تو دنیاوی تعلیم کا تو مقصد ہی مادہ اور میدہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ اہل علم ہو، اس پہ زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کا مقصد جو ہے وہ مادہ اور میدہ ہے، اور لیکن جہاں ان کا مقصد ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارا مقصد شروع ہوتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو، آپ ان کا مقصد مادہ اور میدہ ہے۔ آپ دیکھو گے دنیا داروں کو ملے گے ہم تھے، ہمارے بیٹا شو کرے تھے، بہت سارے ویل سیٹ تھے، انجینئر بنی گئے، شو سیلری ہے، شو تھو کٹو پگار ہے، انکریمنٹ بڑھی گئی، برابر ریکروٹمنٹ تھی گئی، قائمی تھی گئی، سوئی بات ہے۔ ہمارا تو پوری فیملی سیٹ مطلب دنیاوی اعتبار سے پوری، ان کا جہاں مقصد پورا ہوتا ہے وہاں سے ہمارا مقصد شروع ہوتا ہے۔ بس اس فرق کو اگر محسوس کر لو گے تو آپ کبھی موازنے میں نہیں پڑو، اور جہاں موازنہ ہوتا ہے تو ہم احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ 1000 لاکھ روپے کما رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمیں تو جو ہے 10واں حصہ بھی نہیں، تو ہم تو اس کے لیے آئے کر ہیں۔ میرے آقا کی زندگی کو دیکھو،
کہ کیا کریا ہلال بعد ہلال، ہلال بعد ہلال، ہلال بعد ہلال، کئی کئی مہینوں کے چاند نظر آتے تھے لیکن گھر میں دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پوچھا گیا کہ کائے پر گزر ہوتا ہے؟ الل اسود نہیں، دو چیزوں پر گزر ہوتا ہے، ایک پانی اور کھجور۔ مہینوں گزر جاتے تھے اور پانی اور کھجور پر گزر ہوتا تھا۔ اس لیے کہ نبی کی بعثت کا مقصد کیا تھا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہم نبی کے وارث ہیں، اور نبی کے وارث ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہم میں وفا دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بہت کھلی ہوئی بات ہے، میں دنیاوی تعلیم سے انکار نہیں کرتا، میں تو وہ جھنڈے کو لے کر چلا ہوں آئی سمجھ میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی تعلیم کو کم سمجھیں۔ ضرورت کے اعتبار سے ہمارے بزرگوں نے ضرورت کو، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد، دو چیزوں میں فرق سمجھ لو۔ ضرورت ضرورت یہ تقدر بقدر ضرورت، ضرورت کو اتنا لیا جاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اور مقصد کی طرف آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ علم دین جو ہے وہ تو ہمارا مقصد ہے، اور دنیاوی جو علوم ہے ہماری ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن مقصد کیا ہے ہمارا؟ تو ہمیں اس بات کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی پوری تعلیم اٹھا کر آپ دیکھو گے تو ہمیشہ آپ ہی کے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ سر فہرست رہے ہیں، اور انہوں نے وقت کے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ آپ ہی سے امیدیں ہیں، ہم کیسے بھی گئے گزرے ہیں، کتنے بھی زیادہ صاحب نیچے اتر چکے ہیں، لیکن اگر امت کو کہیں کوئی امیدیں ہیں تو آپ سے اور ہم سے، اور اس کی امیدیں اگر کسی طبقے سے پوری ہوں گی تو وہ آپ ہمارے طبقے سے ہی پوری، اور آج بھی وہی پوری ہو رہے ہیں۔ جب بھی وقت آتا ہے تو یہ پڑھے لکھے لوگ، معاف کرنا کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے میں زیادہ حلاحق کو کبھی کہہ نہیں سکا۔ ہم نے دیکھا ہے، حالات کو بھی دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور قریب سے دیکھا ہے، جب حالات آئے گئے اور گزرے ان حالات سے، لیکن یہ وہ طبقہ تھا، معاف کرنا کہ جو ایک بھی مقابلے کے لیے سامنے نہیں آیا، ایک بھی نہیں آیا۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جو ہمیشہ جو ہیں اسی طرح سے سامنے آئے۔ اس وجہ سے آج بھی اگر کیسی بھی حالات آئیں گے تو اس سے امیدیں آپ سے بندھی ہوئی ہے، اور آپ ہی کے اسی دریا سے اٹھتی ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے پر جس سے ہوتے ہیں نو والا۔ اس وجہ سے آپ کو کبھی بھی احساس نہیں کرتا میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ سنیں گے، اور سب سے پہلے بھی باتیں سنیں گے، جس مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ سن رہے ہو، اور آپ لوگ ہیں مکتب کے علماء، اور مکتب کے علماء کی ذمہ داری تعلم کے علماء سے زیادہ ہے۔ تعلم کے علماء مختلف جگہوں کے ہوتے ہیں، وہ ایک چار دیواری میں محدود تعلیمی احاطے میں ہوتے ہیں، اور آپ مکتب میں ہو، گاؤں کے شہر میں، گاؤں میں لوگوں سے آپ کانٹیکٹ نہ ہو۔ تعلم کا مدرس کانٹیکٹ میں کم ہوتا ہے، لیکن مکتب کا مدرس محلے کے افراد کے ذمہ داروں کے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، محلے کے حالات سے واقف ہوتا ہے، محلے کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، محلے کے حالات سے، اس کے نشے و فراز سے، اتار چڑھاؤ سے پورا واقف ہوتا ہے۔ اور ہمارے اس پورے علاقے میں اگر کہیں کوئی انقلاب کی بنیاد پڑی تو مکہ ہے۔ یہ جو سارا کے سارا یہ چمن نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے مکہ ہے، اور مکہ جب آباد ہوئے تو تعلق بھی آباد ہوگا، یہ اس کا لازمہ ہے۔ مکاتب آباد ہوں گے تو اللہ ان کو بھی آباد کرتا ہے، یہ لازمہ۔ لیکن مکاتب اگر مضبوط ہو جاتے ہیں اور مکتب کا عالم یہ فکر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، آپ 2, 5, 10 ہزار کی تنخواہ کو مت دیکھو، آپ یہ سمجھو کہ میں اس پورے جس علاقے میں مدرس ہوں وہاں میری تعلیمی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ معاشرتی بھی ذمہ داری ہے، وہاں کے حالات کو درست کرنے کی بھی ذمہ داری ہے، وہاں کے حالات کی فکر کرنے کی بھی ذمہ داری ہے۔
ہماری جو اسلائی کمیٹیاں بنی گئی ہیں، مسجد والی جماعتیں بھی بنی گئی ہیں، تو آپ اچھی طریقے سے ان کو سپورٹ کریں. ہمارا کام پانی پہنچانا ہے، مخالفت کھڑی کرنا نہیں ہے. کئی لوگ کئی جگہ پر ایسے مدرس ہوتے ہیں کہ جو لوگ پارٹیاں پاڑ دیتے ہیں اپنے وقار کے لیے، یہ مناسب نہیں ہوتا. بھائی دیکھو جہاں بھی ایسا ہو، میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں، کہیں بھی کوئی اختلاف کا بیج مت ہو. اختلاف کا بیج ہمارے نام پر نہ آئے، جب قیامت کے دن ہماری پر ہم اختلاف کے لیے نہیں آئے، امت کے توڑ کے لیے ہم نہیں آئے، امت کے جوڑ کے لیے آئے ہیں. کسی عالم کے کھاتے میں نہ ہو کہ اس میں محلے میں توڑ کروائے، ہمارے کھاتے میں جوڑ جائے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا چاہے، آپس کے اختلافات کو فروغ کرنا چاہے، یہ ہمارا کام ہے. تو یہ مکتب کے علماء اگر اپنی جگہ پر یہ فکر لے لیں جو واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کی توجہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فکر کرو گے تو اہل محلہ کے نزدیک آپ کا وقار بڑھے گا، آپ کا وقار بڑھے گا، اہل محلہ آپ کی عزت کریں گے اور آپ ان کو اعتماد میں لے کر وہ کام کر سکیں گے. دعوت کا کام ہے، مضبوطی سے کیجیے، گھر پہنچیے، اور گھر کو پہنچائیے، وہاں سے نکالیے. دوسرے معاشرے کا کام ہے، اور میں دیکھیے کہ معاشرے کی خرابیاں کیا ہیں، اور معاشرے کی خرابیاں کو دور کرنے کے لیے ڈنڈا لے کر اس پہ رسوائی نہ ہو، سامنے والے کی رسوائی نہ ہو، اس کی عزت کا مقام باقی رہے. یہ سارے پہلو پر غور کر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ شخص آپ سے زیادہ متاثر ہوگا اس کے مقابلے دوسرے. ہم لوگ ایک مرتبہ حج میں گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہمارے ٹینٹ میں تھے بہت سال پہلے، وہ ارکان غلط کر رہے تھے، اور ہم نے کہا میں کوئی بات کہوں گا تو یہ تو مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے کہ میں عالم ہوں یا جاہل ہوں، تو اس کو غلط کام سے روکنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے ان کو بلایا، میں نے بلا کر ان سے کہا کہ آپ کے علاقے کے کوئی عالم آئے؟ انہوں نے کہا آئے. کہا کون؟ کہ وہاں یوسف صاحب ہیں. میں کہ آپ پہلے سوچ سکتے ہیں وہاں یوسف صاحب پر چلے گا، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھیں. دیکھو میں ان کو سمجھایا اور یہ چیزیں آپ کو خطرے میں ڈال دیں گے، ایسا مت کرو. نہیں ایسی بات نہیں، ایسی بات ہے. لیکن میں نے اجت کرنا مناسب ہے، آپ کے علاقے کے بڑا یوسف صاحب آئے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. وہ فوراً گئے اور جانے کے بعد آ کے تھوڑی دیر بعد جا کے مانا انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے، تو اپنے علاقے کے ہیں، اعتماد ہے ان کو، اس وجہ سے اس اعتماد کا ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کہا ان کی بات کو مانیں گے جتنا میری بات کو نہیں مانیں. تو محلے کا مدرس، محلے کا امام، شہر کا مقتدی امام، اس کا وقار کچھ اور ہوتا ہے. ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، ہم تو ہیں ناقص العلم ہیں، لیکن کئی مرتبہ ساری دنیا سے فتوے لے کر آتے ہیں، لیکن تم مولانا کی بات کر کے پوچھو اور ہم کو لفظ کہہ دیتے ہیں بس آپ نے بھول کیا آپ کا سمجھ گئے. حالانکہ ہم تو ناقص العلم کو مفتیان کرام کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیکن جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کو، تو آپ محلے کے ذمہ دار، محلے کا اعتماد آپ پر ہے، آپ کو بہت بڑا. صرف تعلیم تک محدود مت رہو، آپ فکر کرو. اور دوسری بات یہ ہے ان کے مال پر توجہ مت رکھنا، ان کے جیب پر مت دیکھنا، ورنہ آپ اپنے وقار کو مجبور کریں. ان سے ادھار سدھار مت لینا، لیوڑ دیوڑ مت کرنا، ورنہ معاملات کے لیوڑ دیوڑ آپ کے وقار کو مجبور کرتے ہیں. مولانا کا معاملہ صاف نہیں، مولانا آتے ہیں، مولانا پیسے کے مانگ کر چلے جاتے ہیں اور دیتے ہوئے نہیں. نتیجہ ہے کہ آپ کا وقار مجبور ہو جائے. اس وجہ سے لیوڑ دیوڑ سے بچنا، معاملات کے لائن سے آپ بچنا، اور اگر کرنا بھی ہے تو پھر شفافیت رکھنا. ضرورت پڑ گئی اگر کئی معاملات کے لین دین کی تو پوری شفافیت کے ساتھ امانتداری سے کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کے تھوڑی سی رقم کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے آپ کا پورا وقار داؤ پر لگ جائے. تو آپ جو ہے مکتب کے علماء ہو، مکتب کے علماء جو کام کر سکتے ہیں وہ مدارس کے علماء و تعلیم کے اساتذہ نہیں ہیں. جو آپ کو مواد فراہم کریں گے، آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کی رہبری کریں گے. اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ مدارس سے رجوع کریے، جہاں جہاں پہ آپ کو رکاوٹیں ہیں ان سے رجوع کریے تو آپ کی پوری ہوئی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی جب قوم کو ضرورت پڑی ہے تو آپ کو مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے کہ فتنوں کا جب دور شروع ہوا تو یہ عام طور پر جو ہے معتزلہ جب کھڑے ہوئے تو یہ معتصم اور مامون جو وقت کے خلیفہ تھے،
عباس کی حکومت میں خلفاء تھے، معتصم و مامون، ان کی سرپرستی میں یہ فتنے پروان چلے، معتصم اور مامون کی سرپرستی میں یہ اعتدال کا فرقہ پروان چڑھا، اور ایسا پروان چڑھا کہ اہل حق کے ہاں مایوسی چھا گئی، اہل حق کے طبقہ میں پوری مایوسی چھا گئی، اور وہ احساس کمتری کا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہمارے، اللہ تعالیٰ نے ابو الحسن اشعری ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، امام حرمین کو امام ابو مصطفیٰ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بہت سے لوگوں کو اللہ نے ان کے مقابلے کے بعد اور کھڑا کر ان کا مقابلہ کیا، اور اہل سنت والجماعت کے وقار کو انہوں نے بہا۔ یہ ان کا تاریخی اور تجدیدی کارنامہ ہے، یہ آپ کی طرف۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فلسفے کی جو یلغار تھی وہ اور تیز ہو چکی، باطل طاقتیں بھی ہمیشہ تیار رہتی، وہ جو زیادہ منظم آج کے دور میں ہم سے زیادہ منظم باطل طاقت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جن کا نام آپ روزانہ لیتے ہیں، امام نسائی، پوری تاریخ آپ جانتے ہیں کہ کس درجے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی، ان میں تو تم کو تھوڑا سا ملے گا جب تم اس کو سب کچھ اپنا دے دو، اپنا سب کچھ قربان کر دو گے تو علم ملے گا۔ اور جب علم کی بلندی پر پہنچے ہوئے تھے، جب بھی یہ کہہ رہے تھے، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم کا کچھ دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ورنہ اتنا بڑا عالم کہ جس جگہ پر جاتے تھے، جس درسگاہ میں جاتے تھے، ان کا حوالہ دیا جاتا تھا، اور یہ کہا قال امام الغزالی، امام الغزالی نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ اپنی شہرت سے بھاگتے بھاگتے ایسا حال ہو گیا تھا کہ زبان جو ہے بند ہو گئی تھی، زبان میں رکنت آ گئی تھی۔ لکھا ہے کتابوں میں، کئی مرتبہ اپنے شاگردوں کو تسلی دینے کے لیے سبق پڑھانا چاہا، جبکہ وہ دو جملے بھی ادا نہیں کر سکتے، پوری ان کی تاریخ۔ تو انہوں نے فلاسفہ کے مقابلے کے لیے جو ہے پہلے تو کتاب لکھی تحفظ الفلاسفہ، اور اس کے بعد یہ انہوں نے پورے فلسفے کا خلاصہ لکھا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے لکھا تحفظ التحفظ، یعنی فلسفہ آج تک جو کام ہوا تھا وہ دفاعی پوزیشن میں کام ہوا تھا، لیکن امام غزالی کا یہ قدم ایک قدم اور آگے بڑھ کر انہوں نے اقدامی پوزیشن کی اور اس پر حملہ کیا، فلسفے پر حملہ کیا، اور فلسفے کی پوری عمارت کو بے اعتبار ثابت کیا۔ لکھا ہے کہ ابن رشد نے کہ 100 سال تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، 100 سال نے ایسا جواب دیا کہ 100 سال تک۔ اب میں تھوڑا سا یہاں رک جاؤں گا، اور رک کر میں ہمیشہ جان جاتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ آج ہماری درس گاہوں میں منطق پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، کہیں زیادہ کہیں کم۔ اچھا اسکولوں میں بھی منطق پڑھائی جاتی ہے نہیں پڑھائی، اور اسکولوں میں جو منطق پڑھائی جاتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں، لاجک کہتے ہیں، سمجھے، گجراتی میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں ترک شاستر کہتے ہیں، لیکن ہے تو وہ منطق۔ امام غزالی نے جو فلسفے کے اصل ماخذ اور مساجد کا مطالعہ کر کے تحفظ الفلسفہ لکھی، اور اس کے جواب میں تحفظ التحفظ لکھی۔ اب یہ ہماری جو ہم اپنے گھر میں بیٹھے اس لیے کہہ رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ اسکول میں پڑھائی جانے والی منطق بھی ہم میں سے کسی نے نہیں لی۔ اسکول میں جو لاجک یا ترک شاستر پڑھا جا رہا، میں ناامید نہیں کسی نے نہیں پڑھا ہوگا ہمارے یہاں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جس نے اس بات کو نہیں کیا۔ اور آج تعلیمی اعتبار سے لوگوں میں عصری تعلیم کا ایک کریز اور نشہ چل پڑا، اور آئندہ آنے والی تعلیمی پالیسی اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایسے میں ہمارا حال اگر اس طریقے سے رہا
تو پھر کیا کہا جائے گا؟ جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نصیب۔ سمجھے؟ پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی میں نے کئی مرتبہ میں نے وہ خالد سیف اللہ صاحب کا مضمون آیا تھا ایک گجراتی میں، اس کا ایک اقتباس میں نے لکھا، وہ اردیا بھی تھا اور گجراتی میں تھا، پھر ڈاکٹر میکولے کا قول سمجھ بھائی، اور یہ 1833 کی تحریر ہے۔ کتنی؟ 1833 کی تحریر، یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ 1933 اور 2033، 10 سال ہی باقی ہیں، 200 سال 1833، 1933 اور 200 سال میں 10 سال باقی۔ اس وقت اس ڈاکٹر میکولے نے لکھا ہے اپنے آقاؤں کو کہ انگریزی تعلیم کا بنگال میں ہم نے اس طریقے سے جال بچھا دیا ہے کہ اب جو ہے ہماری اسکول کو اتنا تقویت حاصل ہو رہے، اتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں کہ جگہ بھول ہو رہی ہے اور ہمیں نہ کہنا پڑتا ہے۔ اور اگر اسی طریقے کا رجحان رہا تو اس نے لکھا اسی طریقے کا رجحان رہا تو بنگال میں مورتی کی پوجا کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ سمجھ بھائی، وہ تو عیسائی تھے، عیسائی مذہب کی مورتی کی پوجا کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے، اور یہ سب کچھ ہوگا بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی توجہ کے، تعلیمی منصوبے سے یہ کام ہمارا آسان ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو کہ جب بات ان پر کریں گے، ہندوؤں پر چونکہ وہاں ذرا تیر لگانا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ وہ تو سارا ان کا نظام ہی دیو مالائی نظام ہے، آپ سمجھے، اور دیو مالائی نظام کی جو ہے چھوٹے ساری ہلی ہوئی، اس وجہ سے ان کو ہلانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہمارے اوپر بھی نافذ کی گئی اور یہ ہمارے پر اگر وہاں الٹا کیا گیا تو ہمارا بھی ایک بڑا طبقہ تو دینی تعلیم سے محروم ہے۔ دینی تعلیم سے ہمارا بڑا طبقہ بھی محروم ہے۔ ایسے وقت میں مکاتب کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہوئی ہے کہ جہاں ان کو بنیادی طور پر دینی تعلیم ملے، عقائد کے اعتبار سے ملے، بنیادی تعلیم مل جائے، سیرت کے اعتبار سے ملے اور یہ سارے اصولی اعتبار سے ملے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے یہ لوگ ہمارے اوپر وار کر سکتے ہیں، اور تعلیمی اعتبار سے جب سلو پوائزن دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد جو آپ کے مکاتب ہمارے دارالعلوموں میں جا رہی ہے، اس سے کئی گنا بڑی تعداد اسکولوں میں جا رہی ہے۔ یہ بدیہی حقیقت ہے، یہ کھلی ہوئی چیز ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد جو ہے آپ کی وہاں جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا ذہن کیسے بنے۔ تعلیمی پالیسی کا آپ تو دیکھ رہے ہو، سارا مہابھارت اور رامائن گیتا کے لیے لوگ جمیعت علماء کی طرف سے گجرات ہائی کورٹ ہم نے کیس داخل کیا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کورٹیں بھی ان کی ہیں، حکومتیں بھی ان کی۔ تو یہ سارا مسئلہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ ایسے اگر وقت میں ہم نے اپنے مکاتب کے بچوں کی اور محلوں کی اگر دیکھ بھال نہ کی تو پھر خالی سرسری پلان بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بچہ ذہنی طور پر تشکیک کے بیچ اپنے ذہن میں بول چکا، اسلام کے خلاف نفرت بول چکا، اسلام کی بنیادی تعلیم سے بالکل پورا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ بتائیے گا۔ ابھی آپ کے یہاں آ رہا تھا تو مولوی محمد صاحب میں بات بیٹھے تھے، اس سے پہلے ایک سمرہ برادری کا اعلان، وہ دوستوں کو معاف کرنا مجھے، تو میں نے اس کو فون لگایا، مسئلہ یہی لڑکی کا تھا، اس کو فون لگایا، ابھی بھی میرے پاس اس کی کالر ٹون موجود ہے، آپ اس کی کالر ٹون سن لیجئے، آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ایمان والا، اور اس کا نام تھا نذیر۔ یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، میں آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے فون لگایا، اس کی کالر ٹون آپ سن لیجئے، تو آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ اس
لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، حالات جو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ سنگین ہیں، اور سنگینی قتل کر ڈالنا، مار ڈالنا آسان ہے، یہ اچھا ہے، اس سے شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے، سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ دینی اعتبار سے ہم کو ختم کر دینا، بے ایمان کر دینا، یہ ہمارے تو دونوں بھی گئی، آخرت بھی گئی اور دنیا بھی گئی، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ لوگ اگر قتل کر دیتے، مار دیتے، ملٹوں پر پھیلا دیتے، ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں، لڑیں گے اس کے لیے، سمجھے؟ لیکن یہ جو سورہ پوائزن دے کر ہمارے ایمان پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمارے ایمان کے لیے جو بیج بوئے جا رہے ہیں، ایمان کو سلب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہمارے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس کے لیے میرے عزیزوں بزرگوں، مکاتب کے علماء کو اپنی پوری ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ اپنے محلے کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں ان کو فکر میں لائیں، ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان بچوں کو مدارس سے وابستہ کریں، کوئی بچہ بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بیجا سختی ایسی نہ ہو کہ جس کے وجہ سے ہم بدنام ہوں، ہماری وجہ سے کوئی بیجا سختی ایسی نہ ہو کہ جس کے وجہ سے بچہ ہم سے کٹ جائے اور کٹ کا ہمارے آپ سمجھ آئی؟ کئی واقعات ایسے ہوئے وہاں یو پی وغیرہ میں جو واقعات ہوئے اور جو تحقیقات ہوئی، اس کے پیچھے بہت سارے ہمارے واقعات کا بھی دخل ہے، ہماری بیجا سختی کا بھی دخل ہے۔ اور کمرے میں بند کر تو مارو، اور وہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے تو بتائیے کیا کہا جائے گا کہ مدرس ایسے ظالم ہوتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تو اکا ٹکا کہیں ہے، 100 میں ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط برتنا ہمارے لیے۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہی کہ ایک طرف تو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی کہ انہوں نے یہ کام کیا، لیکن پورا اسلام، پوری اسلامی تاریخ میں آپ تسلسل کے ساتھ دیکھو گے کہ کام کرنے والے تو علماء ہیں، کام تو انہی لوگوں نے کیا ہے ہر موقع پر۔ جب یہ آگے بڑھا تو دور ایسا ہوا کہ عقلیت کا دور آیا، ہر بات کو عقل کے پیمانے پر سوچا جاتا تھا، پرکھا جاتا تھا، اور اسی کسوٹی پر جانچا جاتا تھا۔ عقل کے معیار پر اگر کوئی بات پوری اترتی تھی تو قبول کی جاتی تھی، اور عقل کے معیار پر نہیں اترتی تھی تو اس کو رد کر دیا جاتا تھا، سمجھے؟ اب اس پر گزار کرتے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو مثنوی روم لکھی ہے اور چھوٹے چھوٹے واقعات لیلا مجنون کی جو قصے لکھے ہیں، وہ کوئی تفریح توا کے لیے نہیں لکھے، یہ کوئی تفریح توا کے لیے نہیں لکھا، آپ وقتی طور پر پڑھ لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو اور آپ کو لطف اندوز ہو جاؤ، لیکن اس سے انہوں نے بڑے بڑے نتائج کیا۔ اور میں اکثر یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ سنایا بھی کہ جو ہے جب عقلیت کا دور آیا اور عقلی اعتبار سے ہر چیز کو ناپنے اور پرکھنے کا مزاج بنا، عقل کے اعتبار سے ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس عقلیت کے جو ہے جادو کو توڑنے کے لیے لکھا، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ثابت کیا ہے کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر ناپا نہیں جا سکتا اور سوچا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس میں وہ لیلا مجنون کا واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ وقت نے مجنون کو بلایا اور بلا کر یہ کہا، خلیفہ نے مجنون ہے کہ ارے پاگل، وہ لیلا آپ جانتے ہو، لیل تو رات کو کہتے ہیں، تو لیلا جو تھی رات جیسی کروٹی تھی، کالی کروٹی، تو کہا مجنون تو ایسی کالی کروٹی کی تو عاشق ہو گیا، اپنا دل دے بیٹھا ہے، اس میں تو کوئی وجہ کشش بھی نہیں ہے، اور تو ہے کہ عاشقانہ پھرنا وما ہوتے یار شرم نہ کروے ولیکن لوگوں من سے کرتے یار۔ تو بھائی بوٹا کیسا دیوانہ بھی تھا، تو بھائی جو دیواروں کو بوجھتے دیتا، آپ کو معلوم آپ نے پڑھ چکے ہو، اور اس کے والد توبہ کرانے کے لیے کہاں لے گئے؟ رسول اللہ لے گئے، حضرت حسن کے بعد اس کو کھڑا رکھا اور کہا کر توبہ، کم وقت کر توبہ، تو وہاں کیا کہتا ہے، وہاں بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا اور کہا الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ میں نے سارے گناہوں سے تو توبہ کر لی، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں۔
تو خلیفہ وقت کے بعد جب بلایا مجنون کو کہا کہ خالی کلوٹی کوئی وجہ کشش نہیں ہے، کوئی اس پر ایک عام آدمی میں اس پر دیوانی ہے، اور تو عجیب دیوانگی تیرے دیوانگی کے واقعات ہیں تو ہمیں بدنام کر رکھا ہے۔ ماں باپ نے کہا، خلیفہ وقت نے جب یہ بات کہی تو اس کو جواب میں کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اس کے جواب میں ایک ہی دشت کے بعد تو مولانا نے لکھا ہے، دیدے مجنوں گر بوندے چڑھا، دیدے مجنوں گر بوندے چڑھا، ہر کے دو عالم بے خطر بوندے چڑھا۔ ارے خلیفہ صاحب، مجنوں کی آنکھوں سے تم لیلا کو دیکھو گے تو سارے عالم سے بے خبر ہو جاؤ۔ تم تو عقل کے پیمانے پر ناپ رہے ہو، دل کی انگیزی سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ محبت کس طریقے سے اندر بھڑکتی ہے، اور جب بھڑکتی ہے تو کالے کو دیکھتی ہے گورے کو۔ تو مولانا نے یہ بات کہہ کر عقل کی دلچسپی کو توڑا ہے کہ ہر چیز عقل کے پیمانے پر نہیں ناپی جا سکتی، یہ دنیا کا بھی اصول ہے، اور اصول پر دنیا کا ہے۔ یہ مولانا نے بہت بڑا وقت کے ساتھ جہاد کیا، اس وقت کے حالات کا اس انداز سے مقابلہ کیا ہے۔ آج آپ اور ہم بھی اسی حالات پر آئے ہیں کہ وقت کے حالات کا ہمیں مقابلہ، وہ جہاں پہنچے ہیں اس سے پہلے ہمیں پہنچنا ہے۔ وہ ہمارے نوجوانوں کو اور بلا رہے ہیں، ہماری نوجوان بچیوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری یہ فکر ہونی چاہیے ہر محلے کی، ہمارا نظام اتنا مربوط ہو، ہر چیز کی ہمیں فکر ہو، اور اس کی اصلاح کی فکر کے لیے کوشش۔ انشاءاللہ اگر سچی فکر کریں گے، پکی فکر کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے واقعات تو آپ کی فکروں کے نتیجے میں قبول ہیں۔ بہت سے ایسے بچے ہیں جو بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو معاشی پریشانی کی وجہ سے پریشان آ رہے ہیں، سب حال ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی معاشی پریشانی کو کس طریقے سے دور کرنا۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو دین سے نابلد ہونے کی وجہ سے، ان کے جہالت کی وجہ سے، تو ان کے دین کا پانی کس طریقے سے پہنچے اس کی فکر کریں۔ اس لیے، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مکتب کا نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے میں نے کہا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مکاتب کی فکر کی۔ حالانکہ آپ اندازہ کیجئے کہ جس نے اپنے بھائی مفتی اکبر میاں صاحب کو ایک ایسا فقیر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ آج بھی ان کی مثال ملنا مشکل۔ ابتدا سے لے کر آخر تک تمام کتابیں پڑھائی، ہمارے والد کو پڑھایا، ہمارے بڑے مولانا عبدالرحمان صاحب کو پڑھایا، سب کو پڑھایا، لیکن ایک طرف جو بخاری کا درس دینے والا اور دوسری طرف گاؤں مکاتب میں جاتا تھا، امتحان لیتا تھا، اور پھر 8 دن تک جاتے تھے، ان کے ساتھ ہل کھیلتے تھے، ان کے ساتھ ہل چلاتے تھے، اور پھر مشاہد رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان کو بیانیوں کو بلا کر سناتے تھے، اور سنا کر اس گجری زبان کی تشریح کر کر قوم کے سامنے لاتے تھے۔ قوم چونکہ دیوان مشاہد کو مانتی تھی اور ان کے اندر مستند تھی، تو ان کے مضامین کو جا کے سمجھاتے تھے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مساجد کے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ گاؤں کے حالات کو دیکھیں، محلے کے حالات کو دیکھیں، اور اس میں ایک ہی رائے عمل جو ہے پھٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ہی ترتیب ہر پر چل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جگہ مختلف رائے عمل کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں جیسا بات دیکھو، دیکھا آپ نے بات دیکھا، کبھی دیکھا تو آپ نے غزوہ احد مدینے کے قریب رہ کر کیا ہے، کبھی غزوہ بدر میں آپ وہاں جا کر پہنچے ہیں، کبھی جو ہے آپ نے صلح حدیبیہ کی شکل اختیار کی ہے، تو کبھی فتح مکہ کی شکل میں کھل کر باہر آئے ہیں، اور کبھی دیکھا آپ نے شب ابی طالب میں جو ہے پریشانی کے عالم میں گزارے ہیں، اور کبھی آپ نے دیکھا غزوہ حنین کے موقع پر کس طریقے سے حکمت عملی اختیار کی ہے کہ قوموں کو آپس میں پھول پڑوا دی اور ان کے شرابی کو متحد کروا دیا۔ ہر وقت کا مختلف رائے عمل اختیار کرنا پڑے گا، جیسے حالات ہوں گے اس طریقے سے، لیکن اپنے بڑوں کی سرپرستی۔ بھائی اتنی بار ہر آدمی اگر اپنے طور پر رائے عمل اختیار کرنے لگے گا تو معاملہ سنگین ہو جائے گا۔ سمجھے؟ آپ کو معلوم کر دے گا رجاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ ضاقت القلوب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا۔ شاید اسلامی تاریخ میں اتنی قرآن مجید نے اتنی حالات کی نزاکت کی تصویر کشی کی ہو اس سنگینی کے ساتھ، تو ایسا ہو سکتا ہے ہو میری نظر میں کم ہے۔
کتنے سنگین حالات، کتنے خطرناک حالات ہے. ارے اوپر سے بھی چڑھائے، نیچے سے بھی چڑھائے. ومن فوقكم ومن اسفل منكم واذا كثر القلوب. نگاہیں بتاتے وبلغت القلوب الحناجر، اور دل کہے منہ کو آ گئے. وتظنون بالله، اور اللہ کے بارے میں مختلف گمانوں میں مبتلا ہو گئے. هنالك ابتلي المؤمنون، اس وقت مسلمانوں کی ہم نے آزمائش کی. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ہلا کر رکھا. لیکن ایسے نازک وقت میں سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایسے نازک وقت میں سمجھے چاروں طرف سے دشمنوں کی گردان تھی. ایک شخص آتا ہے، ایک شخص غطفانی ایک شخص آتا ہے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہن میں قبیلے غطفان کا آدمی ہوں اور اسلم تمہیں اسلام لے آیا. وَإِنَّ قَوْمِي لَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي، اور میرے قوم ابھی میرے اسلام سے واقف نہیں ہے. میری قوم میرے اسلام کی واقف نہیں ہے. فَمُوتِي بِمَا شِئْتَ، تو آپ مجھے حکم دیجیے جو چاہیں. آپ اس طرح سیرت ابن ہشام میں اور یہ سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا التفینا رجل واحد. آپ کے یہ الفاظ ہیں جو لوگ عربی سے تھوڑی بہت بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. التفینا رجل واحد، اگر آج کوئی اہم رول ادا کر سکتا ہے تو تم ہی ایک آدمی ہو. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ التفینا رجل واحد، آج اگر کوئی آدمی اہم رول ادا کر سکتا ہے تو تم ادا کر سکتے. تو پھر ایک ہی جملے میں سارے ابھی سمجھاتے ہیں فقط لنا مستطاعتا اور استطاعتا. دونوں الفاظ آتے ہیں دشمنوں کی طاقت کو بکھیر دو، تم جتنی طاقت رکھتے ہو. دشمنوں کی طاقت کو توڑ دو، تم جتنی کی طاقت رکھتے ہو جس طریقے سے بلا. اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا. اس طریقے سے کیا. وہاں گئے، مدینے میں گئے، مدینے کے لوگوں کو کہا دیکھو یہ مکہ کے لوگ آ رہے ہیں، یہ تمہاری مدد تو کریں گے لیکن مدد کر کر چلے جائیں گے. کل تمہیں مسلمانوں کا واسطہ پڑے گا تو یہ تمہارا کچوبر بنا دیں گے. سمجھے؟ تو بہتر یہ ہے کہ تم ان کے 10 آدمیوں کو اپنے پاس یرغمال بنا دو. سمجھ آئی؟ تاکہ یہ کسی وقت بھی تمہارے مدد سے پیچھا نہ چھوڑا سکے. بات سمجھ میں آ گئی. ان کو جا کر یہ کہا کہ دیکھو تم مدینے والوں کے پاس جا تو رہے ہو لیکن وہ پہلے مقام تم سے مطالبہ کریں گے کہ 10 آدمی ہمارے پاس ہم 10 آدمی ہمارے پاس رکھو، اور وہ 10 آدمی جو تم نے رکھے تو وہ محمد کے سامنے پیش کر دیں گے اور ان کے سر قتل کر دیے جائیں گے. آئی سمجھائی؟ یہ بات کہی. اب جیسے ہی وہ مکہ کے لوگ مدینے میں پہنچے تو مدینے والوں نے کہا ٹھیک ہے تم مدد تو کر رہے ہو لیکن 10 آدمی ہمارے پاس میں یرغمال بنا کر ہم رکھتے. یہ جملہ آتے ہی وہ چونک گئے تو اس نے جو کہا تھا بالکل سچ کہا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی طاقت پہ ٹوٹ پڑ گئی اور آپس میں فکر ہو گئے. تو میرے بھائیوں یہ اب ہمیں کچھ اس طرح کی تدبیریں اختیار. ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہاتھوں کے تو کام نہیں چلے گا. مختلف وقت میں مختلف تدبیریں دائرۃ اختیار کریں ہمیں. اور آپ علیہ السلام پر پھر فرمایا الحرب خدا، جنگ تو بڑی تدبیروں کا اور سامنے والوں کو چکما دے کر دھوکہ دینے کا نام. سامنے والا یہ سمجھ جائے اس کو چکما دے دینا اور وہ دھوکہ. جنگیں جو جیتی جاتی ہے وہ سیدھے طریقے سے نہیں جیتی جاتی. آج تک تاریخ اڑا کے دیکھ لیجیے جتنی جنگیں ہوئی گئی اس طریقے سے ہوئی. ہتھیار کی طاقت ہے، بہت سارے ہتھیار والے طاقت والے پسپا ہو گئے اور بہت سارے ہوشیار اور تدبیر والے کامیاب ہو. تو جنگ تو نام ہی تدبیر کا ہے. تو بہرحال میرے بزرگوں دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری بہت کچھ ہے. ہر آدمی یہ اپنے حیثیت کے اعتبار سے اپنے مکتب کے کام کے علاوہ اپنی ذمہ داری ہر چیز میں تنخواہ بندے کو، ہر چیز میں معاوضہ بندے کو، ہر چیز میں مال کے پیچھے بندہ ہو. مال تو تمہارے ہاتھ کی ہے. سمجھے؟ تم کو علم دیا ہے اللہ نے. پہلے میں عرض کر چکا علم کی حیثیت کچھ اور ہے، مال کی حیثیت کچھ اور. مال تو ہاتھوں کا میل ہوتا ہے اور علم تو خدا کی صفت ہے. صفت تو میل کے ساتھ پیار ہے.
تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہوں، دیکھو وہی بات آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. دیکھو وہی آپ حضرات جانتے ہو کہ غزوہ احد ہوا. اب غزوہ احد ہوا تو آپ علیہ السلام نے 50 جو ہیں شہ سواروں کو جو ہے 50 کے 10 تیر اندازوں کے ایک دستے کو آپ نے جبل رومان پر متعین کر دیا. چھوٹا سا پہاڑ تھا وہاں متعین کر دیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر ہم ہار بھی جائیں، ہماری ٹھیکا روٹی بھی کر دی جائے تو تم اپنی جگہ کو مت چھوڑنا. یہ کہہ دیا تھا. ادھر مسلمان جنگ لڑے، مجھے میں کامیابی ہوئی اور کامیابی ایسی ہوئی کہ مال غنیمت دشمنوں کو بتایا، تعاون کیا، مال غنیمت جو ہیں حاصل ہونے لگا. تو کچھ ساتھیوں نے یہ سمجھ لیا ان میں بھی کسی کو بھی اللہ کے نبی کی حکم عملی کرنے کا ذرہ برابر بھی شائبہ تک نہیں. لیکن اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، سمجھ پھیر ہوتا ہے. تو اس طرح کی غلطی ہوئی کہ جو ہے سمجھ گئے کہ آپ نے کہا تو تھا، لیکن اب تو جب ہم کامیاب ہو گئے اب یہاں ہمیں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے فوجی کمانڈر نے یہ بات کہی، دیکھو اللہ کے نبی نے کہا تھا کیسے بھی حالات ہوں تم اس محاذ کو مت چھوڑنا، تم اس محاذ کو مت چھوڑنا. یہ کہا تھا، چھوڑ دیا اور غلطی ہوئی اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا. اب اس غلطی کی نتیجے میں کیا ہوا؟ خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، پیچھے سے فوجی دستہ آ کر ایسا زبردست حملہ کیا، ایسا زبردست حملہ کیا کہ بات چل پڑی کہ اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے ہونٹوں پر چہرے پر بھی زخم ہو گئے اور آپ کو خون آلود ہو گئے. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے وہ قوم کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو بھولا. کئی بات نہ قوم قد ارموا نبیہم، کیسے وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو بھولا دور کر دیا. یہ سارے واقعات پیش آئے ایک ذرا سی ادنا سی غلطی کی وجہ سے. حالانکہ وہ غلطی اجتہادی غلطی تھی نہیں گئی، لیکن اللہ کی پکڑ کتنی بڑی ہوئی. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ دیکھو آپ پر ہم علماء ہیں، ایسا ہوتا ہے وہ صحابی کے اندر سے ذرا برابر بھی ان کو آپ کے حکم کی نافرمانی کا جذبہ نہیں تھا، لیکن ظاہری شکل ایسی ہوئی کہ آپ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو جیتی ہوئی بازی نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں اور بازی جو ہے تبدیل ہو گئی. بعد میں پھر پاسا پٹا اور مسلمانوں کو کامیابی. آپ کی ذات موجود ہے لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، ہمیں کتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ادنا سی غلطی سے ہمیں پوری قوم کو نقصان پہنچے اور اللہ کی پکڑ ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی ظاہری طور پر معذوری ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پوری کی پوری باتیں پلٹ گئی اور کتنا مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، صحابہ شہید ہوئے اور کتنے زیادہ تکلیف اٹھانی. تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہماری غلطی کی وجہ سے، ہماری ادنا سی غلطی کی وجہ سے قوم کو نقصان اٹھانا پڑے. ورنہ پکڑ تو اس غلطی کی تھی، چند لوگوں نے پکڑ سب کو اٹھانے. تو ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی کی وجہ سے قوم کو بھی پورا نقصان اٹھانا. اس لیے ہماری ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہے، ہم اس کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جو ہمارا ایک تو یہ کہ تعلیم میں ہم بھولتا ہوں، تعلیم میں بھی ایسا نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم اس فکر کو اوڑھ لیں اور تعلیم میں لباس سے دے ہو. بہت سے لوگ ایسی فکر کو اوڑھ لیتے ہیں اور اپنے تعلیمی ڈھانگ بچھوڑا کرتے ہیں. تعلیم اس کے پرسے پر دب جائے اس کے لیے اس فکروں کو نہیں یہ مناسب ہے. سمجھے؟ ہماری تعلیم بھی مضبوط ہو ہمارا کام ہو. ورنہ تعلیم اگر آپ کی مضبوط نہ ہوئی اور آپ دوسرے کاموں میں آگے بڑھ کر رہے ہیں تو آپ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ نشانے پر آ جاؤ گے. اور آپ کی تعلیم اگر مضبوط ٹھوس رہے گی تو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا.
اپنے تعلیمی اوقات کو بھی پوری طریقے سے دو، بچوں کی تعلیم و تربیت اور محلے کا نظام تو کرنا ہی ہے، لیکن یہ نسل آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ نوخیز نسل، یہ معصوم بچے آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کی تربیت کی بھی ذمہ داری ہماری۔ اگر اس میں ہم نے غفلت برتی، اس کی طرف سے لاپرواہی برتی، تو ظاہر ہے خشت اول چون عہد معمار کر تا سریا بھی روت دیوار کر، پہلی اینٹ اگر ہماری ٹیڑھی رہے گی تو سریا پر بننے والی تک پہنچنے والی عمارت ہے۔ تو یہ بچے بتا دے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ان کو پڑھانا نہیں، اب پڑھانے کے ساتھ میں ان کا ذہن سازی بھی ہو، اور جب ذہن سازی ہوگی، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور جاتے ہوئے ایک بچے کو دیکھا تو دیوار سے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ جب رو رہا تھا تو پوچھا امام زین العابدین نے، یا بلک یا بھائی کی، اے بیٹے کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے میرے ابا کو امی کو دیکھا ہے، ان چھوٹے سے معصوم بچے کو میں نے میرے ابا امی کو دیکھا ہے کہ جب چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو اندر ڈالتی ہے، اور جب چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلتی ہیں تو پھر بڑی بڑی لکڑیوں کو اندر ڈالا جاتا۔ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے بچوں کے ذریعے جہنم کو جلائیں۔ اب بتائیے، وہ چھوٹا بچہ جو لفظ کہہ رہا تھا وہ اپنے گھر کی ترجمانی کر رہا تھا، وہ اپنے محلے کی ترجمانی کر رہا تھا، اپنے بستی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اس وقت کے حالات کیسے تھے؟ اس وقت کے حالات کیسے تھے جو اس بچے کی زبان پر کہہ رہے تھے؟ اور ہر وقت کے ہمارے مورخین جو تاریخ لکھتے ہیں تو اس وقت اس کے حالات کو لکھتے ہیں، اور وہاں کے حالات کو لکھ کر اس معاشرے کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ معاشرہ کیسا ہے۔ صحابی میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام میں وہ ہے جذبہ اور کو تکبیر پہنچانے کا، باطل سے نوازما ہونے کا جذبہ کہتا تھا۔ بچہ آتا ہے اور اللہ کے نبی اس کو رد کر دیتے ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، رد کر دیتے ہیں، ان کے باپ آتے ہیں، ان کے والد آتے ہیں اور آ کر اپنے چھوٹے بچے کی سماجھ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرا بچہ رافع، آپ نے جس کو رد کر دیا یہ تو بڑا تیر انداز ہے۔ اچھا، آپ نے کہا تیر انداز ہے، چلو اس کو شامل کر دو۔ تو دوسرا آتا ہے، بچوں کا جذبہ یہ بتا رہا ہے، سمجھ آئی؟ جب تعمیر ہوتی ہے، شہر کی فصیل ہوتی ہے، وہ بتا دیتی ہے شہر کی آبادی کو۔ تو اس لیے وہ بچہ، جب دوسرا بچہ آیا اور آ کر یہ کہنے لگا لقد اجزت رافعا، آپ نے اس کو بھی رد کر دیا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد اجزت رافعا ورددتنی، رافع کو تو آپ نے اجازت دے دی اور مجھے رد کر دیا، لو سارتہ لسارتہ، اگر مجھے کشتی لڑائی جائے تو میں پچھاڑ دوں گا۔ جب ایسی بڑی بات ہے، اچھا آپ نے کہا ایسی بات ہے، اچھا ضرور کشتی، آپ نے کشتی لڑوائی اور واقعی پچھاڑ دیا۔ تو آپ بتا دیں، ماں باپ اس کی سفارش کے لیے آتے تھے۔ یہ جذبہ تھا۔ جب یہ جذبات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ امت کو سربلندی ہے۔ بڑوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، نوجوانوں میں یہ جذبات تھے، اور جب یہ جذبات ہماری قوم کے افراد کے ہر فرد میں تھے، قوم بلند تھی، اس طرح کی بلندی بنتی۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو بزدلی مت بناؤ، ہمارے نوجوانوں کو خوف و ہراس کی کیفیت میں مت مبتلا کرو، حوصلہ دو، ہمت دو، ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے بھی ہمت دو، چاہے ذاتی اعتبار سے بھی ہمت دو، تقویت کے اعتبار سے بھی ہمت دو۔ کبھی بزدلی کی باتیں، ہمارے بہت سارے علماء کرام بزدلی کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے۔ بزدلی کی بات نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کیا آپ سب کو لے کر کہہ دو کہ میدان کا آزاد جا جاؤ، ہم بے احتیاطی برتنا بھی نہیں چاہتے، لیکن بزدل بنانا بھی نہیں چاہتے، ایسا سمجھے۔ اس لیے ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنے اعتبار سے بھولے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے یہ نوجوانوں کے سامنے صاحب، آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑا المیہ ہے، مطلب ہم خانپوری صاحب بھی تھے اور مولانا بلال صاحب جو روی نظری کے ناظم ہیں، نبی حضرات کا طالب خانپوری میں اجتماع تھا، تو میں نے سب کے سامنے اس وقت طالب علم تھا کہ حیثیت سے میں نے سوال کیا، یہ بتاؤ، ہمارے علماء یہاں سب موجود ہیں، یہ بتاؤ کہ بچوں کی کردار سازی میں اگر کوئی اہم چیز ہے تو وہ سیرت کی کتاب ہے۔
وہ سیرت کی کتابیں ہیں. ہمارے کون سے مدرسے میں سیرت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ ذرا میں آپ سے ادب کے ساتھ سوال کرتا ہوں. تو سب ہنس پڑے, سب نیچا دیکھ رہے تھے, اور سب نے بعد میں مجھے کہا وہاں بات تو آپ نے سمجھے. میں تو یہ مدارس والوں کو بھی کہتا رہوں, جو مدارس سارے ہمارے مدرسے ہیں, اور ہر مدرسے کو میں اپنا مدرسہ سمجھتا ہوں. الحمدللہ آپ کٹھا مندہ ہو, فتاو درکو خالیرہ ہو یا چھاپی ہو, سارے مدرسوں کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن یہ بات ہماری اپنی کمزوری ہے کہ سیرت کی کتابوں کو تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کتاب میرے نبی کی سیرت سامنے نہ ہو. سلمان خان کے واقعات, کرکٹروں کی ہسٹری, ان کی سینچری, ان کی وکٹیں ہمیں یاد ہوں, اور میرے آقا کی سیرتیں یاد نہ ہو, ابو بکر کون تھے وہ یاد نہ ہو. عجیب مسئلہ ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ تجربے کی باتیں ہوئی ہیں, میری باتیں ویسے ہی ہوتی ہیں, سمجھے. مولانا اشرف یونس صاحب مرحوم جونپور والے شیخ الحدیث صاحب, وہ یہ کہتے تھے, علامہ ابن تیمیہ کی بات آئی تو وہ کہتے تھے کہ علامہ ابن تیمیہ جو ہیں وہ فکر میں تو اناڑی ہے لیکن حدیث میں بڑا کھلاڑی ہے. حدیث میں بڑا کھلاڑی ہے اور فکر کا اناڑی ہے. تو میں بھی جو ہے ایسا ہی اناڑی آدمی ہوں, سمجھے. اتنی اعتبار سے تو نہیں خریدا. تو میں ابھی ہم بٹالی کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بچے کو قرات کے لیے لایا گیا. یعنی یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لمحے فکر ہے کہ بچے کو قرات کے لیے ہمارے ساتھ میں تاجر تھے دوسرے, تو انہوں نے سوال کر دیا اس سے ویسے ہی کہ اچھا جی بیٹا دینے کے بعد وہ ترجمہ کر دیا. آئی سمجھے کون سے ترجمے پڑھتا ہے کہ 4-5 سال عربی کے ہو گئے. اچھا جنہیں 4-5 سال عربی کے گزارے ہیں تو جو جو نے آئے بڑی اس کا ترجمہ. تو یہ ایک سوالیہ نشان تھا. اس وجہ سے میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ تعلیم کے میدان میں بھی ہمیں بہت آنا. ہمارے بچے قرآن کا جو پڑھیں اس کو کریں اور قرآن کو کریں. ایک بات اور کہہ کر میں بات ختم کر دوں گا کہ ہمارے مولانا شیخ صاحب ان کے سامنے مجھے کہنے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ حدیث پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ. یہ سب ہمارے مولانا صاحب یہ سب حدیث کے ماشاء اللہ پڑھانے والے, اور میں تو ویسے ہی کہنا اناڑی آدمی ہوں. تو بات یہ ہے کہ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, حدیث کی نسبت سے ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. آج بھی میں پڑھا رہا تھا بچوں کے سامنے تو مہر کی رقم کی بات آئی. تو مہر کی رقم کی بات آئی تو آیا ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا اور آپ کی بیٹیوں کا مہر کتنا تھا. تو یہ بات آئی کہ ازواج مطہرات کا مہر جو ہے وہ 500 درہم تھا, سمجھے, سوائے عمر حبیبہ. ان کا تو 4000 دینار تھا, اس وجہ سے کہ وہ تو افشا میں انہیں رشین ادا کیا تھا, سمجھے. اور حضرت فاطمہ کا مہر جو تھا وہ تقریباً آج کے اعتبار سے اندازہ لگایا گیا تو 1 کلو اور 750 گرام چاندی ہوتا ہے. اور ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا؟ 500 درہم. آپ کی بیٹیوں کا مہر کتنا تھا؟ 500 درہم. آگے سمجھ گئے. اور حدیث میں اس کے بعد میں آیا کہ مہر کے سلسلے میں غلو مت کرو, سمجھے. تو یہ غلو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جب عام طور پر دور جاہلیت میں لاکھوں روپے کا مہر کرنے کا رواج تھا, تو آپ نے اس کو کم کیا. جس طریقے سے تعدد ازواج میں ہم آپ لوگ پڑھتے ہو کہ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت دی. ارے اسلام نے تو 4 بیویوں پر بریک لگایا ہے. حدیث میں آئے فلاں صحابی کے 10 بیویاں تھی, پھر اسلام میں آئے تو آپ نے کیا کہا 6 کو طلاق دو. ایک کے 5 بیویاں تھی, آپ نے کیا کہا بھائی 1 کو کم کرو. تو یہ بڑھانا ہوا یا کیا کہتے ہیں بریک لگانا ہوا. کوئی 150 کی اسپیڈ میں جا رہا ہو اس میں کوئی 100 کی اسپیڈ میں چل تو یہ بڑھانا ہوا یا بریک لگانا ہوا. یہ تو انہوں نے چشمہ ایسا لگا رکھا ہے اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے حالات میں جانا ہوا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 500 درہم مہر. اب جب نبی پاک علیہ السلام کا مہر, ازواج مطہرات کا مہر اور آپ کی بیٹی کا مہر 500 درہم تھا, تو یہ تو ثابت ہو گیا. یہ تو ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بولو. اب ہم مہر رکھتے ہیں. اسلام معاشرے کے بیچ میں
اس میں معاشرے کی باتیں کرتے ہیں. حرام کے پیسے کورٹ و کچہری میں جا کے دے رہے ہو, لاکھوں روپے دے رہے ہو, لیکن عورت کو مہر دینے کے لیے تیار. ایک بکرے کی رقم بھی مہر میں ادا نہیں کرتے. 5,000 10,000 روپے ابھی قربانی میں آئے گا تو ایک بکرا 20,000 میں خرید لو گے, لیکن عورت کی مہر رکھنے کے لیے تیار. حالانکہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا, جب نکاح ہوا تو کہا یہ مہر معجل کے طور پر کچھ پیش کرنا پڑتا, تو وہ پیش کیا تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن حضرت علی کا مہر کتنا تھا؟ 1 کلو اور 750 گرام چاندی. یہ آج کے اعتبار سے 1,30,000 سے زیادہ ہوگا. یہ بتاؤ, اپنے ہاتھ پر رکھ کر بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی بات کرنے والوں اور معاشرے کی اصلاح کرنے والوں, کیا اس پر ایک کبھی مہر رکھا؟ حضور کر کے معاف کرنا, میں بدری نوبت بھی ناجائز نہیں کر رہا. ہمارے یہاں سادگی ماشاءاللہ بہت ہے, اچھی ہے, اور سادگی پسندیدہ ہے, لیکن حدیث میں کہیں نہیں لگا کہ جھاپا توڑ ولیمہ کرو. آئی سمجھ میں آئی؟ لیکن مہر کی بات ہے. دوسری قوموں میں اور بہت سارے خرافات ہیں. رکھیں گے کہ والوں میں آگے بچہ کو 746 لگا, 786 روپے مہر ہوتا ہوگا. کم سے کم 10 درہم ہے, یہ تو 2300 روپے کی رقم ہو رہی ہے, سمجھے. اور 786 جو لیتا ہے ایک تو مہر رکھتا ہے, دیسی ملکہ بھی نہیں آئے گا 786, اور تو دیسی ملکہ بھی نہیں آتا عورت کو گھر میں لانے کے لیے 786. تو عورت کی یہ ناقصی ہوتی ہے. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے موسم کے کیس داخل ہو رہے ہیں, وہ ادھر سے مانگ رہا ہے اس کا, اور لاکھوں روپے کا پھر بیٹھ کے کانٹیکٹ ہوتا ہے, لاکھوں روپے کا چوری ہو. یہ سلسلہ معاملہ یہ سب آپ لوگوں کے لوگوں اللہ کے مسئلہ ہو گیا ہوا لوگ. جس طریقے اس وجہ سے یہ سارے پہلو بھی دیکھیں, عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں. ان کے سلسلے میں بھی قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں کہ جو عورتوں کے سلسلے میں ناانصافی ہم سب کرتے ہیں, وہ سارے واقعات. لیکن وہ ساری باتیں انشاءاللہ کسی وقت معاشرے کے وقت بات کریں گے. لیکن یہ جو چھوٹا سا ایک عنوان کے طور پر میں نے تذکرہ کر دیا حدیث کی روشنی میں, اور اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ فکروں کو ہمارے یہاں بہت سارے کام لوگ سب کرتے ہیں. اردو خرچی میں کام لوگ کوئی پیچھے نہیں رہتے. کوئی ولیمے کے نام پر تو کوئی شہروں میں ڈی جے کے نام پر ہو رہا ہے, یہ بج رہا وہ بج رہا ہے, تو حرام ہے ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن جو اصل جو رواج ہے کہ عورتوں کے حقوق میں عورتوں کو دیا جائے اور ازواج مطہرات کا خیال رکھا جائے, ان کے طریقے کا خیال رکھا جائے, اس کو نمونہ بنایا جائے, یہ ہماری فکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں سب کو قبول فرمائے. جو باتیں میرے سے ذرا کوئی ایسی بات کہی گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں, بات ہونا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ کے علماء کرام اے اللہ تیرے دین کی فکروں کے لیے جمع ہوئے ہیں, اے اللہ بڑی اچھی نسبتوں کے ساتھ جڑے ہیں, اے اللہ کی فکروں کو قبول فرما. اے اللہ سب کے دلوں میں جڑن ہے, بے چینی ہے, معاشرے کے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے لیے فکر مند ہیں. اے اللہ تو ان کی تائید غیبی فرما, ان کی توفیق ان کو عطا فرما, صحیح راستے کی راہبری فرما. کوئی بہترین لائے عمل ان کی سوچ اور ان کے ارادوں کے ذریعے کوئی بہترین لائے عمل سامنے آوے, اور امت کی زبان اور معاشرے کی بربادی سے اے اللہ اس امت کی حفاظت ہو. ایسے اسباب پیدا فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, کمزوریوں کو دور فرما. اے اللہ ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن کمزور ہیں, اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما. علماء کرام پر آج تک جو علماء کرام پر آج تک جو عوام کا اعتماد ہے اس کو مجروح کرنے کے چاروں طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں. اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما.
اے اللہ ان کی حفاظت فرما، علماء کرام جو تیرے دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اس کے ذریعے تیرے دین کو بھی بے آبرو کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ جو تیرے دین کو علماء کرام کو بے آبرو کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو تیرے حوالے کر رہے ہیں، تو ان کو ان کی کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے علماء کرام پریشانی کے عالم میں ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ہزاروں علماء کرام جیلوں میں ہیں، زندہ کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، ان کی نجات کے لیے ذریعہ اسباب پیدا فرما، علماء کرام کی عزت اور حرمت کو بحال فرما، ہمارے اس ملک کے اکابر جنہوں نے ہمیں ایک اچھا لائحہ عمل دیا ہے، اے اللہ اس پر ہمیں کاربند فرما اور امت کو مستحکم فرما، ہمارے مکاتب کے نظام کو مقبول فرما اور محلے کے گاؤں کے لوگوں کو اس پر اعتماد نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ ہم سب کو جوڑ کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما، بڑوں کو چھوٹوں پر چھوٹوں کو بڑوں پر اعتماد نصیب فرما، اور بڑوں کی سرپرستی میں ہمارے علماء کی ذمہ داروں کی سرپرستی میں ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما، اے اللہ یہ فکریں کر رہے ہیں ان کی فکروں کو قبول فرما اور آگے بڑھا اور ان کی فکروں کو نتیجہ خیز بنا، مثمر بنا، اے اللہ ہمارے آنے کو بھی قبول فرما، آپ علیہ السلام کے سپورٹ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين